अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी विचार दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान काशिफ रफीक। नाज़रीन, मुल्क दी सियासी सूरत हाल हर रोज़ बदलती पई है और अदालती सूरत हाल भी बदलती पई है। समझ ये नहीं आती कि मुल्क अच पहले सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, कानून और इंसाफ के तकाज़ियां को पूरा करके केसिस को सुनने की ज़रूरत है। ये तमाम दी तमाम सूरत हाल कन्फ्यूजन का शिकार है पई। अज असां जी शख्सियत को अपने नाल मदू किया है। पहले तो उन्होंने को पूछसूँ कि मुल्क की जी माशी सूरत हाल है वो किवें मुस्तहकम थी सी। आया वो मुस्तहकम अपने असासिया को वेच के थी सी या ज़री तरक्याती काम करा के थी सी, ज़रात के उत्ते फोकस करके थी सी, या असा कर्जे के उत्ते चल चल के जो हुण तक इत्थों तक पहुँचे ही से वल कर्जे उत्ते चलना पाया वे सी। ये तमाम सूरत हाल वो तो इलावा जी मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम है, इन्हें उन्हों की जमात, उन्हों की शख्सियत, उन्हों घराना क्या किरदार अदा करना पे और खुद उन्होंने ज़ात सियासत की हद तक अगू तक वैसन और हुण तक वो प्रैक्टिकली क्यों सियासत नहीं आए और आया मुस्तकबिल भी वो पिछू बह के किंग मेकर का किरदार अदा करे सन या आप भी इलैक्शन लड़ सन। नाज़रीन, साडे नाल अज हैं चौधरी शाफे हुसैन, जनरल सैकटरी हैं मुस्लिम लीग काफ पंजाब दे। इन्होंने नाल गलबात करें। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया जी वसेब टीवी को। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हर टाइम मौजूद है। ये सियासी अदम इस्तेहकाम ज़रूरी है या माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है? आपकी नज़र में पहले इस्तेहकाम क्या होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त मईशत के, तो इसको अगर डॉलर नीचे जा रहा है, क्रैकडाउन जो चल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी डॉलर नीचे जा ही जा रहा है और 3 दिन के अंदर जो है 25 से 30 रुपये डॉलर नीचे गया है, तो डॉलर नीचे जाने से जो है जो ज़ोरमर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं खाने पीने की, वो भी नीचे जाना शुरू हो जाएंगी। तो सबको जल्दी कई लोगों को पड़ी हुई है इलेक्शन की। हमारी तरफ से अगर इलेक्शन कराने तो अगले महीने भी हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अपनी काफ़ी हद तक तैयारी की हुई है। मगर जो भी अगली गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी कि पिछले हमारे ऊपर ये छोड़ के गए। तो अगर क्रैकडाउन हो रहा है शुगर माफिया के ऊपर, गंदम के माफिया के ऊपर, और जो डॉलर स्मगल हो रहा था उसकी भी रोकथाम हो रही है, तो अगर कोई इकॉनमी अगर बेहतरी की तरफ अगर जाना शुरू हो रही है, पहले थोड़ा बहुत उसको कर लिया जाए। ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, तो साथ साथ लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है उन पर भी काम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जिस तरह बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और महंगाई हुई है, इन चीज़ों को पहले थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। जी साहब, ये बताएं कि ये जो सूरत हाल हमने देखी कि जो IMF से मुआहदे हुए उसमें तमाम सियासी जमातों से IMF का जो वफ़द था उसने मुशावरत की, ज़ाहिर बात उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन सामने रखी होंगी। तो PDM की हुकूमत ने कहा, जिसकी आप इत्तेहादी भी थे, कि ये तमाम के तमाम मुआहदात तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुए उसका ये आउटफॉल था। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, तो ये IMF के मुआहदों का ज़्यादा असर है या इसमें मैनेजमेंटल इशू है? मैं समझता हूँ कि IMF ने कंडीशंस डाली हुई हैं कि जी इतने महीने बाद इतनी रेट बिजली के बढ़ाने हैं, और भी काफ़ी उन्होंने कंडीशंस डाली हैं, इसलिए कि वो उन्होंने लोन दिया पाकिस्तान को, तो वो कंडीशंस डालेंगे ताकि देखने के लिए उन्होंने अपने आप को सिक्योर करना है कि हमें ये जो हम इन्होंने कर्ज़ा दिया IMF ने, ये वापस गवर्नमेंट किस तरह करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जो कर्ज़ा वापस देने का प्रोसेस है IMF को, उसको जो है स्पीड अप प्रोसेस करने की ज़रूरत थी। और इस तरह काफ़ी अर्से से बात चल रही है कि PIO को 51% कतर एयरवेज़ ले लें, और फिर कतर एयरवेज़ कतर गवर्नमेंट जो है वो PIO को 51% बाय करके जो उससे फंड्स आएंगे वो उनको चाहिए कि IMF को के लोन कम करने में वो दें। फिर इसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल है जो इतने मतलब कि कितने सालों से लॉस कर रही है, ये पाकिस्तान का जो है अदारा है पाकिस्तान स्टील मिल। तो अगर इसको अगर 50% किसी मुस्लिम मालिक को ही किसी को अगर हम सेल करते हैं तो उससे भी जो आपको फंड्स आते हैं वो भी मदद दे सकते हैं IMF का लोन नीचे करने में। और दूसरा ये है कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉपर रिजर्व्स हैं बलूचिस्तान में, फिर हमारी ये सॉल्ट की बड़ी माइंस है पंजाब में। तो पाकिस्तान में जो सॉल्ट है वो अक्सर इंडिया पहले एक्सपोर्ट होता रहा है, और यहाँ तो अगर डायरेक्ट जाता है बाहर के ममालिक में तो वैल्यू एडिशन के बगैर जाता है। तो अगर सॉल्ट को आप अच्छी तरह प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करें
تو اس سے بڑا اچھا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. تو بہت سے طریقے ہیں مطلب کہ ریونیو جنریٹ کرنے کے، جس طرح ہونے چاہیے اس طرح نہیں ہونے. لیکن جوئی صاحب یہ جتنے ریونیو جنریشن ہو رہی ہے یہ تو ہمارے اثاثے یا ان کو شیئر بیچے جائیں گے یا اثاثے کسی اور ملک کو دیے جائیں گے تو ریونیو جنریشن ہوگا. اس سے پہلے ہم زرعی ملک ہیں، کیا ہم زراعت کے اوپر فوکس کر کے اپنا انکم اتنی اوپر نہیں لے کے جا سکتے کہ ہمیں اثاثے بیچنے نہ پڑے؟ بالکل بالکل نہیں، اب سارا کچھ پیرل کرنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے، اب کسی ایک چیز پر ہم ویٹ نہیں کر سکتے. اثاثے تو وہ 50% بیچے جائیں گے نا کہ جن کا پتہ ہے کہ ان میں منافع ہو ہی نہیں سکتا. وہ آپ جتنے مرضی گورنمنٹ اس میں پیسے ڈال دے اس میں خسارہ ہی رہنا ہے. پلس جو آپ نے بات کی ایگریکلچر کی، اس میں جو ہے پاکستان جو ہے ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے. اور میں نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز جتنی بنی ہیں ان کو بنجر زمینوں کے اوپر اجازت دینی چاہیے تھی، زرعی زمین کے اوپر کسی کو اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی. اور آگے اس پر جو ہے سختی سے اس پر عمل کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو آپ کا بیج ہوتا ہے کسان کا، اس کے اوپر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اب انڈیا میں جو بیج ہے گندم کا، اس کی ییلڈ بہتر آ رہی ہے. اب انڈیا اور پاکستان کا مور لیس موسم ایک ہی ہے. تو اور کافی ایسے بھی بیج ہیں زرعی کے جو امپورٹ ہوتے ہیں ان پر ڈیوٹی ہے، تو کیوں نہ اس پر بھی ورکنگ کی جائے اور وہی بیج پاکستان میں ہی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں. اس میں کافی چائنیز کمپنی ہیں جو ہیلپ کر سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرل بہت سی چیزیں کرنے والی. لیکن اچھا پھر ہم 10 میگا واٹ 15 میگا واٹ کے جو کنالز ہیں آپ کے، اس کے اوپر 10 میگا واٹ کے ہائیڈل کے پاور پلانٹ لگ سکتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں بڑے ڈیمز کی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا ڈیم جو ہے وہ 1.5 سال میں مکمل ہو جاتا ہے اور اس پر ابھی تک کام نہیں شروع کیا کسی. نہیں، لیکن چوئی صاحب یہ جو شہروں کے قرب و جوار میں جو جگہیں تھیں جہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی تھی، اجناس اگتی تھیں اور اس شہر کی کچھ نہ کچھ وہ ضروریات پوری کر رہی تھیں، وہ تو سارے کی ساری ہاؤسنگ سوسائٹی کی نظر ہوگی جیسے آپ نے کہا. اب یہ کام تو ہو چکا اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اب ایکسٹینشن کی طرف ہیں. تو کیا آپ کوئی سجیشن ایسی کریں گے اور پی ڈی ایم کی حکومت میں کہیں آپ نے کہا ہو کہ ان کو جو ہے وہ محدود کیا جائے اور ان کو یہاں سے مزید ایکسٹینشن نہ دی جائے تاکہ جو ہماری کلٹیویشن لینڈ ہے وہ تو بچ سکے کم از کم؟ یہ کافی فورمز کے اوپر اس چیز کو ریز کیا ہے اور ان کو چاہیے کہ جو ہے ماڈل اب آگے جا کے ذرا تھوڑا ڈفرینٹ کر دیں، اپارٹمنٹ بلڈنگ کی طرف آ جائیں. اور اس پر جو ہے سختی سے جو ہے پیروائی ہونی چاہیے کہ مزید جو ہے ایگریکلچر لینڈز کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اجازت نہ دی جائے اور بنانے کی بنجر زمینوں کے اوپر دی جائے. جی صاحب، اب آپ نے جو بات کی کہ یہ کاپر کی بات کی، منرلز مائنز کی اور دیگر جو بات کی، اس سے پہلے 30-35 سال جمہوری ادوار میں اور باقی ادوار میں ملک میں جمہوری لوگوں نے حکومت کی، ہر چیز کی. اس کنوکشن کے ساتھ اس ڈومین کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی، اس ڈومین کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا جتنا کنوکشن کے ساتھ اب کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم حکومت کا برین چائلڈ تھا یا یہ پیورلی آرمی چیف کا جو ہے برین چائلڈ تھا جس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی طرف مجبور کیا جمہوری لوگوں کو کہ اس طرف آیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو قدرتی آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں پاکستان میں، جس میں کاپر ہے، ایلومینیم ہے، سالٹ ہے اور بہت سے منرلز ہیں، یہ کسی بھی گورنمنٹ نے، چاہے پی ڈی ایم ہو چاہے اس سے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، کسی نے بھی اس کے اوپر پراپر طریقے سے کام نہیں کیا. تو اگر اب کام ہونے جا رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. ابھی جو ہے جو بلوچستان میں آپ کی ایلومینیم کی ریزروز ہیں وہ ابھی کمپلیٹلی ایف ڈبلیو دیکھ رہا ہے. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب گورنمنٹ کو جس طرح پرفارم کرنا چاہیے وہ اگر نہ کرے تو پھر کسی اور کو تو انٹرفیئر کرنا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے. لیکن ابھی جب تحریک انصاف کی حکومت نے اکانومی کو بالکل زمین بوس کر دیا، سسٹم نہیں چل پا رہا تھا، یہی نیریٹو تھا پی ڈی ایم کا، اور پھر عدم اعتماد کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ تجربہ کار لوگ ہیں اور یہ آئیں گے اور اکانومی کو سنبھالیں گے. اور بالخصوص بڑی ایکسپیکٹیشن تھی وزیر خزانہ جو سابقہ تھے اسحاق ڈار صاحب سے، لیکن وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی. ڈالر نیچے جانے کے لیے ڈالر اوپر گیا. کیا ایسے اقدامات ہیں جو ان کو لینا چاہیے تھے نہیں لیے گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پر بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ 1 سال میں ہم چیزوں کو بہتر کر دیں گے. انہوں نے پی ٹی آئی نے کہا کہ پہلے 1 سال میں جوڈیشل ریفارمز لے آئیں گے، پولیس ریفارمز لے آئیں گے، کرپشن کو کم کر دیں گے. مگر سارا کچھ الٹ ہوا، نہ جوڈیشل ریفارمز ہوئے نہ پولیس ریفارمز ہوئے اور کرپشن بڑھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے منسٹر تھے اس ٹائم انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی.
اور آپ نے جو دوسرا پوچھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر جو ہے اس کو اور اکانومی کو جو ہے میرے خیال میں کہ بہتر کر کے تو پھر گورنمنٹ چھوڑنی چاہیے تھی، اور بہت سی چیزیں تھیں جو کہ ہو سکتی تھی۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کی آئینی جو ایک تھا معاملہ کہ آئینی طور پہ 1 سال کی توسیع ہو سکتی تھی، کرنی چاہیے تھی نہیں تو نہیں کرنی چاہیے تھی، جو ان کو ٹائم پیریڈ ملا تھا 16 مہینے کا اس میں؟ اسی میں ہی چیزیں بہتر کرنی چاہیے۔ ناظرین ساڑھے نال روائے ملتے سے بریک تو بعد اور گال بات اتوں ہی شروع کرے سوں کہ چوری شافی حسین صاحب آدھن کہ اصل گال ہے ای ملک دا معاملہ ہے کرپشن دا، کرپشن دے اتنے فوکس کرنا چاہیے اور احتساب سب دا تھی ہونا چاہیے۔ جی ویلے تک احتساب نہ تھی سی ان ویلے تک گال اگو نہ چل سی، زراعت دے اتنے ہی فوکس کرنا پو سی۔ اتوں ہی گال بات شروع کرے سوں چودھری شافی حسین صاحب نال ساڑھے نال روائے ملتے سے بریک تو بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چوہی صاحب آپ نے کرپشن کی بات کی، کرپشن جن پہ کرپشن کے الزامات تھے اول تو وہ ثابت نہیں ہوتے، دوسری بات یہ ہے کہ ایسے ہم نے دیکھے کہ جو شخصیات تحریک انصاف میں تھیں انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی، کہ کچھ لوگوں نے سیاسی جماعت اپنی بنا لی استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے، کچھ نون میں چلے گئے، کوئی پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور سنا ہے کہ کچھ آپ کے ساتھ بھی رابطے میں، ابھی تو پتہ نہیں آپ نے کو سگنل دیا یا نہیں دیا۔ جب تک کرپشن کرنے والوں کا سزا اور جزا کا فیصلہ نہیں ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کرپشن ڈسکریج ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ حساب جو ہے ہر ایک کا ہونا چاہیے۔ اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں جن کو ایک ہی ٹائم پر انڈیپینڈنس ملی ہے، جب پاکستان کو ملی ہے، ان کی اکانومی ہمارے سے بہتر ہے، حالانکہ ایریا وائز پاپولیشن وائز بھی بڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹائم آ گیا کہ ہر ایک کا حساب ہونا چاہیے، اور جتنے بھی منسٹر رہے ہیں چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں ان ساروں کا حساب ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی اپنی منسٹریز میں کیا کیا، اور فیئر اینڈ فری طریقے سے ہونا چاہیے، کوئی سیاسی طور کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ جی سب کون کرے گا ان کا احتساب؟ یہ تو ایک سیاسی جماعت سے دوسری، دوسری سے تیسری، پاپولر سینٹیمنٹ ہے، اپنے حلقے ون کرتے ہیں پھر آگے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا احتساب ہو ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو سی ہے وہ سسٹم بگاڑ کا شکار ہے۔ احتساب کرے گا؟ بیسیکلی ہم ایک سائیکلز میں جا رہے ہیں، گورنمنٹ آتی ہے، وہ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی پہلے 2 سال وہ کہتی ہے کہ پچھلوں کا قصور ہے، اسی میں سارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کہے کہ ٹھیک ہے پچھلوں کا قصور ہے، مگر اب جو پریزنٹلی آ گئے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت سی چیزیں تھیں جو امپروو کی جا سکتی تھیں، بہتر کی جا سکتی تھیں، مگر نہیں کی گئی۔ ہر ایک کو جو ہے اپنا اپنا ٹائم ملا ہے، اپنا موقع ملا ہر ایک کو۔ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، جو نیب کی ترامیم کی گئی تھیں پارلیمان سے ان کو 2-1 سے ٹرن ڈاؤن کر دیا سپریم کورٹ نے، اور انہوں نے کہا کہ تمام کیسز ود ان 7 days وہیں سے ریسٹور کریں جہاں ان کو انکوائریاں رک گئی تھیں، جہاں وہ احتساب عدالت میں موجود تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان تمام کیسز کو دوبارہ ریسٹور کرنا ہے، اور وہ ان میں سے بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جو ملک میں پی ڈی ایم کی حکومت میں وزیر اعظم تھے، وزراء تھے، اور جو موجودہ سیٹ میں بیٹھے ہوئے شاید ان میں سے بھی کچھ لوگ ہوں۔ اب ان کا احتساب کون کرے گا؟ یہ فارمولہ امپلیمنٹیبل ہے آپ کی نظر میں؟ یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا۔ اب میرے خیال میں آگے یہ ڈیبیٹ چلنی ہے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ سے ہم نے اپروو کرایا تھا، اور سپریم کورٹ کہے گا کہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو اب یہ ود ان دا وکیل اور مختلف شقوں کے اوپر جو ہے یہ میرے خیال میں کہ اب یہ ڈیبیٹ چلے گی۔ اب تو میرے خیال میں کہ جو کوالیفائڈ وکیل نہیں بھی ہے اس کو بھی کافی لاء کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے جب وہ میڈیا چینلز دیکھتا ہے۔ چودھری شافی حسین کے یہ نزدیک آپ کے ذہن میں کون سا ایسا فارمولہ ہے جس کے تحت کرپشن کا کرنے والوں کا احتساب ہو، محاسبہ ہو، تاکہ لوگوں کے اندر ایک ڈیٹرنس آئے کہ ہم نے کرپشن نہیں کرنی؟ کرپشن کرنے والوں کا حساب اس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس پر کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہو۔ یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی ایسے بھی ادارے ہیں جو کوئی انڈر دا ٹیبل بھی لے کے جو ہے اگلے کرپٹ آدمی کو جو ہے وہ بری کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے کہ فیئر اینڈ فری حساب ہو جس کا بھی ہو۔ چوہی صاحب اگر احتساب یا محاسبہ نہ ہو تو یہ ڈالر جو اب نیچے آ رہا ہے، پریشر سے نیچے آ رہا ہے، یا اس کے خلاف آپریشن شروع ہے، یا چینی کے خلاف یا گندم کے خلاف جیسے آپ نے خود کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ادارے اسٹرینتھن ہو، ایک کنوکشن ہو، تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں یہ اپنی ایکچوئل پرائس پہ رہ سکتی ہیں۔ بالکل رہ سکتی ہیں، بالکل رہ سکتی ہیں اگر ول ہو اور کرنے کی ہمت ہو اور اس کے بعد پراپر فالو اپ ہو تو بالکل یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں پاکستان میں۔ لیکن چوہی صاحب ابھی تو یہ معاملہ شروع ہوا ہے،
اور ادھر سے سیاسی عدم استحکام بھی معاملے ملک میں موجود ہے. اب جب یہ سسٹم جو سا ہے وہ الیکشن کی طرف چلا جائے گا, پھر نئے آنے والی حکومت ہوگی, پھر یہ ساری روش, یہ مائنڈ چینج ہو جائے گا, سسٹم چینج ہو جائے گا, تو یہ جو مافیاز ہیں کارٹلائزیشن کر کے جو کرپشن کرتے ہیں, یہ تو دوبارہ بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہو ڈیلی جائیں گے. بیسس پہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں جیسا آپ کو پتہ ہے. اور الیکشن کمیشن نے تو ابھی یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ نومبر اینڈ تک انہوں نے اپنا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے مردم شماری کا, اور مارچ میں جو ہیں سینٹ کے الیکشنز ہیں, تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ فیبرری تک جو ہے الیکشن ہو جائیں گے. لیکن آئینی طور پہ تو 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے کسی صورت. اس میں الیکشن کمیشن کی اپنی کلوزز بھی ہیں جس کے تحت وہ اب اپنا کیس جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں گے. تو اس یہ میرے خیال میں کہ اگلے کچھ دن یہ ڈبیٹس جو ہیں یہ جاری ہوں گی, مگر جو بھی فیصلہ ہونا ہے میرے خیال میں جلدی ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ فیصلوں کو ڈیلے کرنے سے جو ہے ملک میں جو ہے انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے اکانومی پہ بھی فرق پڑتا ہے. لیکن چوہدری صاحب الیکشن کمیشن نے تو ابھی 13 تاریخ کو لیٹر لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نگران حکومت پچھلی حکومت کا تسلسل ہے, کہ جو دوسری جماعتوں سے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں وہ ان کو باقاعدہ نگران وزیر بنا کے بٹھایا گیا ہے سیٹ اپ کے اندر. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نیوٹرل سیٹ اپ, آپ کو لگتا ہے کہ نگران سیٹ اپ نیوٹرل ہے, اور ان میں اگر دوسری جماعتوں سے وابستہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے راہ ہموار ہونے دیں گے؟ اس میں جو ہے مطلب کہ کچھ منسٹرز ہیں, مطلب کہ سیکٹریز ہیں, اس میں بظاہر تو ابھی یہی لگ رہا ہے کہ فیئر اینڈ فری ہوں گے, مگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہو سکتا ہے آگے جا کے چینجز آ جائیں, ہو سکتا ہے تبدیلیاں آ جائیں. مسلم لیگ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو ابھی انہوں نے کیبنٹ میں رکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی چینج آئے. مسلم لیگ کاف سمجھتی ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے, اور جن کی سیاسی وابستگی موجود ہے, بالخصوص نون لیگ کی طرف اشارہ ہے, تو کیا ان کے لوگوں کو نگران سیٹ اپ سے ہٹانا چاہیے تاکہ کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. جو نگران سیٹ اپ ہے وہ ایک طرف جیسا آپ نے ذکر کیا وہ کافی زیادہ جا رہا ہے, تو یہ بیلنس ہونا اس کا بڑا ضروری ہے تاکہ پراپر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور ساروں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جائے. ہم لوگ بھی ڈسٹرکٹ وائز میٹنگز کر رہے ہیں, اور ہمیں جو کینڈیڈیٹس جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو پچھلے الیکشنوں میں نمبر 2 یا نمبر 3 پر آئے ہیں. جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہمیں زیادہ جوائن کر رہے ہیں, اور کچھ اور بھی ہیں جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں, ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. جی سر, مسلم لیگ کاف کے اوپر شروع سے ایک بات رہی ہے کہ مسلم لیگ کاف گجرات تک محدود تھی. کیا یہ گجرات سے باہر نکل کے قومی سطح پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی, اور اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے؟ جی بالکل, اس کے لیے ہم دن رات جو ہے میٹنگز کر رہے ہیں, اور ہم نے جو ہمارے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں پنجاب میں ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگز چل رہی ہیں, اور ایون کے پی کے میں جو ہے وہاں پر بھی ہم نے ری آرگنائز کیا پارٹی کو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں بھی جو ہے اچھی سیٹس ہمیں مل سکتی ہیں. اور بلوچستان میں بھی ہم نے جو ہے پارٹی کی ری آرگنائزیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے, تو ایک کافی ہم اس میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. پنجاب میں پورے میں امیدوار کھڑے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کافی؟ پنجاب میں ابھی تک جو ہمارا ارادہ ہے وہ ہے 15 سے 20 سیٹوں پر, 15 سے 20 بڑی ایم پی اے کے لیے. ایم پی اے کے لیے. تو چوہدری صاحب, آپ خود بھی سیاست لڑیں گے یا پیچھے بیٹھ کے صرف کنگ میکر کا کام کریں گے, کو خود الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اب تک لڑا کیوں نہیں, پہلے تو یہ بتائیں نا جی. جی میں دراصل 2004 سے جو ہے آن گراؤنڈ پالیٹکس میں ہوں, اور 2008 میں جو ہے میرا پورا پلان تھا الیکشن لڑنے کا, اور حلقے میں بھی میرا آنا جانا جو ہے ریگولر بیسس پر ہے, اور وہاں جتنے بھی گروپس ہیں, جتنے بھی وہاں پر دھڑے ہیں یا لوکل جتنے بھی وہاں پر تنظیمیں ہیں, ان ساروں سے میرا رابطے ہے. تو 2008 کے جب الیکشن تھے اس میں پھر خاندان کے اندر ہی کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ نیکسٹ ٹائم میں آ جاؤں, مگر میں پھر بھی جو ہے آن گراؤنڈ جو ہے وہ کیمپینز بھی کرتا رہوں, اور حلقے میں آنا جانا بھی ہے. تو اب جب بھی اگلے جنرل الیکشن آ رہے ہیں جو بھی, اس پہ میرا پروگرام ہے کہ ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کا فرام گجرات سے, اس لیے کہ ہماری سیاست گجرات سے شروع ہوئی ہے خاندان کی, تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے ہی میں الیکشن کنٹیسٹ کروں. چودھری شافع صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف بیسیکلی چودھری شجاعت حسین صاحب ان کو لیڈ کرتے تھے, اس گھرانے کو بھی چودھری شجاعت حسین صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور آپ نے پالیٹکس میں مطلب ایسا لگتا تھا کہ جیسے پرویز لائی صاحب اور بونس لائی صاحب زیادہ مائلیج لے گئے, اور ڈیسیژن میکنگ میں وہ تھے, اور آپ جو کہ بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کے پالیٹکس کر رہے تھے وہ سامنے نہیں آ سکے. اس کا آپ کو لگتا ہے کہ نقصان ہوا ہے پارٹی کو بالخصوص اور آپ کے گھرانے کو؟
میں سمجھتا ہوں کہ اور جیسے جو ریئلٹی بھی ہے بیسیکلی جو میرے دادا ہیں چودھری ظہور علیہ شہید صاحب، انہوں نے ہمارے خاندان کی جو سیاست ہے اس کا آغاز کیا تھا، اور ہمیشہ سے بڑی خدمت اور رواداری کی انہوں نے سیاست کی، مشکل ٹائم بھی بڑا انہوں نے اسٹرگل کی بڑی۔ اس کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے خاندان کی سیاست کو وہ آگے لے کے چلے، اور انہوں نے بھی کبھی اپنا نہیں سوچا، اپنی جیب کا نہیں سوچا، ہمیشہ ملک کا سوچا، عوام کا سوچا۔ تو پھر چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو سیاست رہی ہے اسی سیاست کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ میں بھی اس طرح ہی آگے چلوں گا، اور جو میرے چھوٹے بھائی ہیں سالک صاحب، ان کا بھی یہی ارادہ ہے کہ صاف ستھری سیاست ہونی چاہیے، اور آپ کو جو ہے اپنا نہیں سوچنا چاہیے، ملک اور قوم کو سوچنا چاہیے۔ تو جہاں آپ دوسری بات کر رہے تھے اس میں کافی زیادہ اس میں چیزیں آئی ہیں۔ شجاعت صاحب نے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی خاندانی طور پر قربانیاں بھی دی ہیں، مگر اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے، کہ جس طرح وہ کوشش کی گئی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی صدارت کو ٹیک اوور کرنے کی اللیگل طریقے سے، نہ صرف ٹیک اوور کریں گے بلکہ کردار کشی، جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی کورٹ میں چلے گئے، ہاں جی۔ کورٹ میں چلے گئے ہمارے خلاف، تو باقی آپ کو پتہ ہی ہے سارے پروسیس کا کیا ہوا تھا۔ جی ناظرین، چوہدری شافی حسین صاحب نال گفتگو دا سلسلہ جاری ہے، ساڈے نال روائے ملدے سے بریک تو بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چوہدری صاحب، رواداری کی آپ نے بات کی، رواداری تو چوہدری شجاعت صاحب کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس رواداری کی آڑ میں یا اس رواداری کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ایسا تو نہیں کہ پرویز الہی صاحب کا جو اس ٹائم سختی ہیں ان کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ ملاقاتیں 2-3 دفعہ ان کی ہوئی ہیں، کوئی سختیاں کم کرنے کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی ہو یا کوئی ایفرٹ کی جا رہی ہو یا ریکویسٹ کر رہے ہیں چوہدری شجاعت صاحب سے کہ چلیں پچھلی باتوں کو جانے دیں، جیسے چوہدری شجاعت صاحب کہتے ہیں مٹی پاؤ اور آگے چلیں، کوئی اس طرح کی صورتحال؟ شجاعت صاحب کا تو ہمیشہ ہی رہا ہے کہ خاندان جو ہے اکٹھے چلیں، سارے اکٹھے مل کے چلیں، جس کی وجہ سے بڑی قربانی بھی دی شجاعت صاحب نے۔ مگر جب دوسروں نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے نہیں چلنا ساتھ، تو پھر شجاعت صاحب نے کوشش تو بڑی کی تھی، اور ایون وہ ملے بھی جا کے جیل میں۔ تو جب ہر کوئی اپنا فیصلہ کر لے تو اس میں پر کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ شنید ہے ہمارے تک کہ شاید پرویز الہی صاحب اس بات پہ کنونس ہیں کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ دیں گے، لیکن وہ اپنی جماعت بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں، بھلے وہ چھوٹی ہو جیسے بھی ہو، نہ قافلی کو جوائن نہیں کرنا چاہتے، لیکن اپنی جماعت بنانے میں انٹرسٹڈ۔ اس میں کوئی صداقت ہے یا وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑے ہیں؟ تحریک انصاف میں جانے سے پہلے انہوں نے اپنی ایک نئی جماعت کے لیے الیکشن کمیشن میں کاغذ جمع کرائے تھے، کس نام سے؟ جس کا یہ نام رکھ رہے تھے مسلم لیگ پاکستان۔ اچھا، تو وہ ای سی پی نے پھر وہ نام ریجیکٹ کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ نام پاکستان مسلم لیگ سے ملتا جلتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب خاندانی طور پہ میرے خیال میں بہتر ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنی پارٹی بنا لیں۔ پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد سختیاں کم ہونے کا امکان ہے؟ ان کا تو جو کیسز ہیں وہ سارے کورٹ میں چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی جو کیس ہے وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، تاکہ فیصلہ ہو کرپشن کے حوالے سے کہ جس نے کیا یا نہیں کیا، تاکہ اس کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ بالکل اسی طرح۔ تو چوہدری صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت پولیٹیکلی بڑی متحرک تھی، ہر چیز تھی، اور جس وقت چودھری سرور صاحب آپ کی جماعت کو جوائن کر رہے تھے، اس سے قبل بڑی ملاقاتیں رہی ہیں ان کی استحکام پاکستان پارٹی کے اکابرین سے۔ ہمارے شو میں ہم نے ان سے پوچھا بھی، انہوں نے کہا میرا ان سے تعلق بھی ہے۔ تو استحکام پاکستان پارٹی بننے سے پہلے ہمارے پاس تو شنید یہ تھی کہ مسلم لیگ کاف میں اور چودھری شجاعت صاحب کے ہاں سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی بنانے کی کوئی خاص وجہ، یا آپ لوگوں نے اتنی مائلیج نہیں دی؟ چودھری سرور صاحب کے حوالے سے اب استحکام پاکستان پارٹی جو بنی ہے اس کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آیا جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب آپ کو جوائن کرنا چاہ رہے تھے اس وقت بنانے سے پہلے؟ نہیں، ہمیں تو جوائن نہیں کرنا چاہ نہیں رہے تھے، کرنا۔ مگر ہمارے ساتھ تعلقات ہیں ان کے ساتھ، ابھی بھی ہیں، مگر کوئی جوائننگ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اور چودھری سرور صاحب نے آپ کو جوائن کر لیا، جبکہ شنید یہ تھی کہ شاید وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے یا استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی ان کی بات چیت چل رہی تھی۔ چودھری سرور صاحب جو ہیں، چودھری شجاعت صاحب کی زیر صدارت قائم و دائم ہے؟ جی، چودھری سرور صاحب نے نا یہی سوچ کے پارٹی جوائن کی تھی کہ کون ابھی تک نیٹ اینڈ کلین ہے، اور چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، اور چیف آرگنائزر ہیں پاکستان کے، اور ان کا آج کا تعلق نہیں ہے، کافی پرانا تعلق ہے چودھری شجاعت حسین صاحب سے۔ اور ابھی جب 2 ہفتے پہلے وہ یو کے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ میری میٹنگ بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ
یہ جنگی ترین صاحب کی پارٹی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر انہوں نے مجھے کہا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ میں ہی رہیں گے۔ تو یہ چوئی سرور صاحب شروع میں متحرک تھے، چیزیں کر رہے تھے، ورکنگ کر رہے تھے، آج کل بڑا ذرا ابھی یو کے گئے ہوئے ہیں وہ، ان کا وہاں پر آئس کا آپریشن تھا، اچھا اچھا، تو وہ 3-4 دن میں واپس پاکستان آ رہے ہیں۔ تو چوئی سرور صاحب یعنی کہ کہیں نہیں جا رہے، وہ یہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں؟ جی بالکل، ان سے جو بات ہوئی ہے لاسٹ، انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور پارٹی کے لیے کام کریں گے۔ مسلم لیگ کاف کو آگے فردر کون چلائے گا؟ پالیسی کس کی ہوگی؟ ابھی تو چودھری شجاعت صاحب ہیں، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، اور پریکٹیکلی جو ہے اگر یہ پوچھا جائے کہ کاف لیگ کا یا چودھری شجاعت صاحب کا جانشین سیاسی طور پہ کون ہوگا؟ جہاں آپ نے بات کی ہے کہ پارٹی کون چلائے گا، پارٹی تو ساروں کو مل کے چلانی چاہیے، ہر ایک کو اپنی پارٹی سمجھ کے اس کو چلانا چاہیے، اور یہ سوچ کے چلانا چاہیے کہ پارٹی کو مضبوط کریں تاکہ آگے جا کے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ کاف لیگ جو ہے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ارادہ رکھتی ہے؟ شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو جب وہ گھر آئے تھے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی، تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے، سعد رفیق صاحب ہوں گے، یا صادق صاحب ہوں گے، تو وہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے اوپر۔ مگر ابھی کل میں نے دیکھا تھا کہ بیان چل رہا تھا نون لیگ کی طرف سے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، تو آگے جا کے دیکھیں کیا بنتا ہے۔ باضابطہ طور پہ انہوں نے آپ کو اس فیصلے سے آگاہ کیا؟ نہیں، بالکل نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت انہیں وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ درکار تھے، آپ کی حمایت درکار تھی، چودھری شجاعت حسین صاحب کی حمایت درکار تھی، اس وقت تک تو یہ بات تھی، اور ابھی پالیسی کیا نون لیگ کی چینج ہو گئی ہے؟ نہیں، پالیسی چینج نہیں ہوگی، یہ بیٹھنے کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی میٹنگ ہو جائے تو اتنا بہتر ہے۔ چودھری شجاعت حسین صاحب نے آؤٹ آف دا وے جا کے پی ڈی ایم کی حکومت کو جو چینج آف رجیم تھا اس میں آپریٹ میں بڑا ان کو ہیلپ کیا، ان کے ساتھ رہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب نے ان کو سپورٹ کیا، چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو تجاویز تھیں ان کے اوپر پی ڈی ایم کی حکومت نے عمل درآمد کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک دم سے کس طرح پارٹی خراب ہو گئی ہے، جب منسٹر تھے سارے تب تو سارا کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن چوہدری صاحب اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ اب پیپلز پارٹی الزامات رکھ رہی ہے نون لیگ پہ، نون لیگ الزامات رکھ رہی ہے پیپلز پارٹی پہ، چینی کے معاملے پہ دیکھ لیں، الیکشن کے 90 دن کے کرانے کے معاملے پہ دیکھ لیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تمام کے تمام بغض تحریک انصاف میں اکٹھے تھے؟ اب چونکہ تحریک انصاف تتر بتر ہو گئی، چیئرمین سزا کے بعد اندر جیل چلے گئے، تو یہ سارے آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دیا، یا کوئی اختلاف کوئی اور ہے جو غصہ سیاسی آڑ میں نکل رہا ہے؟ ہر کوئی بیسیکلی ابھی اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے الیکشنوں کے لیے، اوکے، تو مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ ابھی تک کسی کا کوئی بیانیہ بن نہیں رہا، نہیں بن رہا؟ نہیں بن رہا، اس لیے کہ کرپشن کے اوپر تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ ہر پارٹی کے دور میں کرپشن رہی ہے اور دبا کے انہوں نے کرپشن کی ہے۔ چودھری شجاعت صاحب کا گھرانہ جہاں پہ زرداری صاحب بھی آئے، شہباز شریف صاحب بھی آئے، اور خود چودھری سالک صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی لندن میں ہوئی، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پہ سارے آئے، کیا وجہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ہے؟ دھوکہ پھر کہیں دھوکہ تو نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یہ تو آپ کو نا ان سے سوال کرنا چاہیے۔ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ میرا تو خیال میں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جن دونوں کی آپس کی لڑائی ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ ایک دم آپ دونوں کو کیا ہوا۔ چودھری شجاعت صاحب ان تمام سیاسی اکابرین کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اس طرح کی کوئی ایفرٹ کی، یا آپ لوگوں نے کوئی ایفرٹ کی ہے ابھی تک؟ ابھی تو پہلے یہ خود بتایا نا کہ یہ ایک دم سے آپس میں جو ان کا بڑا اچھا لڑائنس چل رہا تھا، دن رات میٹنگ چل رہی تھی 1 مہینہ پہلے بھی، تو اس سوال کا تو جواب یہ دونوں پارٹیز ہی دے سکتی۔ جو سر یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ کاف آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے؟ پنجاب میں ہو، ساؤتھ پنجاب میں ہو، کے پی میں یا سندھ میں، کوئی ایسا ارادہ ہے؟ دیکھیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جب بات ہے وہ تو مطلب کہ الیکشنوں کے لیے ایک پارٹی دوسری پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کر لیتی ہے، اور سندھ میں بھی ہماری جو ہے پیپلز پارٹی سے بات چل رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر۔ جی صاحب، آپ یہ بتائیے آخر میں سیاسی استحکام پہلے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے، یا معاشی استحکام ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں دونوں ضروری ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ جی، پیرل چیزوں کو پیرل چلانا چاہیے۔ بہت شکریہ چودھری شافی حسین صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، تساں چودھری شافی حسین صاحب کی گال سنی، انہوں نے آکھا ہے کہ ملک واسطے
معاشی استحکام بھی ضروری ہے, سیاسی استحکام بھی ضروری ہے. جتوں تک گال ہے آئندہ الیکشن دی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ دی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ پرووننس ٹو پروونس تھی سکتی ہے اور ہلے تک باضابطہ طور تے ان تے کوئی گال بات نہیں شروع تھی. ناظرین ول کی بے پروگرام کی بے مہمان ملاقات تھی سی, اون ویلے تک رب رکھے.